अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर हमें कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 154 से अपना सबक शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। वला और नहीं, तक़ूलू कहो और मत कहो, ना कहो, लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह जो कत्ल हो जाए अल्लाह की राह में। अल्लाह की ज़ात फरमा रही है जो खालिस अल्लाह के लिए अपनी जान दे दें, दीन के लिए अपनी जान दे दें, अपने सर कटवा लें, उनको ना कहो क्या अमवात मुर्दा। अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि दीन के लिए जान देने वाले, जो दीन के रास्ते में कत्ल होने वाले हैं, जिनको हम शहीद कहते हैं, शहीदों को मुर्दा मत कहो। हर नेकी की एक चोटी होती है और इसी तरह गुनाह की भी एक चोटी होती है। गुनाह की सबसे बड़ी चोटी क्या है? अल्लाह की ज़ात के साथ शिर्क करना, और शिर्क में भी फिर अल्लाह की औलाद का वो फरिश्तों को कहना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहना, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को कहना, ये सबसे बड़ा गुनाह है, ये शिर्क की चोटी है। और इसी तरीके से इंसान जो नेकियां करता है, तो नेकी की जो सबसे बड़ी चोटी है, जो महराज है, वो है अल्लाह के रास्ते में इंसान का जान दे देना। ये सबसे कीमती असासा इंसान के पास होता है। बड़ी मोहब्बत होती है इंसान को अपनी जान के साथ। तो जो शख्स अपनी जान की परवाह नहीं करता और अल्लाह के रास्ते में दे देता है, तो ये नेकी की चोटी होती है। तो अल्लाह की ज़ात देखें कैसे उसको शर्फ़ कबूलियत अता फरमा रही है। अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि मेरे रास्ते में जो अपनी जान दे, उसको तुम मुर्दा भी नहीं कह सकते। अल्लाह की ज़ात शहीद को एक ख़ास किस्म की ज़िंदगी अता फरमाते हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका से एक अंदाज़ा होता है, एक इंसानी अंदाज़ा होता है, वरना वो ये चीज़ समझ में आने वाली नहीं। जब रब की ज़ात कह रही है उसको मुर्दा ना कहो, तो वो मुर्दा नहीं है, वो अपनी ख़ास ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कैसे? अहयाउन, वो ज़िंदा हैं, हालांकि उनकी मौत हो गई है, शहादत हो गई है उनकी। बाद दफ़ा शहादत ऐसे भी होती है कि जिस्म टुकड़े टुकड़े होता है, तो जिस्म मिलता भी नहीं है। रब की ज़ात फरमा रही है बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा है, वलाकिन ला तशउरून, और तुम्हें उसका शऊर नहीं है। वैसे भी बरज़ख की जो ज़िंदगी है, जब इंसान मौत हो जाती है, नॉर्मल एक मौत होती है, इंसान की फितरी मौत होती है, उसमें भी जब कब्र की ज़िंदगी है, तो उसके बारे में इंसान को शऊर नहीं दिया गया। उसका एक अजमाली ज़िक्र हमें कुरान से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अहादीस से मिलता है, एक अंदाज़ा होता है, लेकिन कब्र में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हमें बिल्कुल शऊर नहीं है। और जब इंसान कब्र में चला जाता है, तो अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि कब्र वाले को दुनिया का शऊर भी नहीं होता कि वो दुनिया में क्या हो रहा है। तो शहीद के लिए अल्लाह की ज़ात कह रही है ये ज़िंदा होते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी भी ऐसे ज़िंदगी नहीं है जैसे हमारी ज़िंदगी है। इनकी ज़िंदगी भी एक मुख्तलिफ किस्म की ज़िंदगी है जिसका हमें शऊर नहीं है, लेकिन उनको मुर्दा नहीं कहना। बल्कि आगे हम इंशाअल्लाह इसी कुरान में पढ़ेंगे, अल्लाह की ज़ात फरमाएगी कि हम उनको रिज़्क देते हैं जिस तरीके से दुनिया में हमें रिज़्क अल्लाह ने अता फरमाया, तो शुहदा को भी अल्लाह की ज़ात रिज़्क अता फरमाती है। तो मुख्तलिफ़ अहादीस मुबारका के मफ़हूम से हमें चलता है कि शुहदा जो होते हैं, ये कभी परिंदों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जन्नत में होते हैं, ये उड़ते फिरते हैं, इनकी एक अपनी ही शान होती है, इनको एक ख़ास अल्लाह की ज़िंदगी अता फरमाती है, क्योंकि इन्होंने नेकी की वो महराज पाई होती है, नेकी का वो चोटी इन्होंने सर की होती है, जो अल्लाह के यहाँ सबसे मकबूल है, खालिस जो शहीद होता है। वलनबलवन्नकुम वलनबलवन्नकुम, और अल्लाह की ज़ात फरमा रही है हम ज़रूर आज़माएंगे तुमको, बिशैइन, किसी भी चीज़ से। ए इंसान, हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे किसी भी चीज़ से। कौन सी चीज़ों से? मिनल खौफ, डर से, वल जूई, और भूख से, व नक्सिम मिनल अमवाली, और मालों के नुकसान से, नेमतें जो अल्लाह ने दी उनके नुकसान से, वल अनफुसी, और अपनी तुम्हारी जानों से, वस्समरात,
اور پھلوں سے، سبزیوں سے، رزق جو اللہ کی ذات زمین سے ہمیں دیتی ہے اس سے۔ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ یہ جو دنیا میں تجھے زندگی دی ہے اس کے اندر آزمائشیں آئیں گی تمہارے اوپر، کبھی تمہارے اوپر خوف ہوگا۔ جیسے اللہ کی ذات کہتی ہے نا کہ صرف مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، تو لوگ تمہیں خوف زدہ کریں گے، تم نے خوف زدہ نہیں ہونا، صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ کے دین کو نہیں چھوڑنا، خواہ کیسی ہی صورتحال ہو جائے۔ بھوک سے آزمائیں گے، رزق کی تنگی آ جائے گی، گزارا مشکل ہو جائے گا، فقر آ جائے گا، فاقہ آ جائے گا، یہ اللہ کی ذات کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں کمی ہو جائے گی، اس میں نقصان ہو جائے گا، کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، نوکری چلی جائے گی، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، کم ہو جائیں گی، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری نفسوں کا، کبھی بیماریاں لگیں گی، کبھی دردیں ہوں گی، کبھی کوئی تکلیف ہوگا، کبھی کسی آپریشن کی ضرورت پڑے گی، کبھی کسی میڈیسن کی ضرورت پڑے گی۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ کی ذات فرما رہی ہے یہ آزمائیں گے اللہ کے ذات۔ وَالثَّمَرَاتِ، اور جو رزق اور پھل اور سبزیاں جو ہم نے تمہیں دی ہیں اس میں بھی تمہیں نقصان دیں گے۔ یہ اللہ کی ذات جو ہے انسان کو آزماتی ہے، اور انسان کو کیسے آزماتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ نے آزمایا، کہاں چھوٹے سے تھے، لڑکپن میں کنویں میں پھینک دیے گئے، وہ خریدے گئے، غلامی کی زندگی گزاری، وہاں سے اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی۔ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد، ان کے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی۔ بیٹے کی جدائی، پیارا بیٹا، سارا کچھ کتنا اللہ نے آزمایا کہ رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، لیکن اللہ سے کوئی انہوں نے شکوہ نہیں کیا، صبر کیا، روئے، کوئی ویوالہ نہیں کیا، کوئی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، کوئی غلط بات منہ سے نہیں نکالی۔ حضرت ایوب علیہ السلام آزمائے گئے نا، جسم میں ایسے بیماری لگ گئی، ایسی تکلیف لگ گئی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی آزمائشیں ہیں، طائف کی آزمائشیں، مکہ کی زندگی کی 13 سال آزمائشیں، پھر اس کے بعد مدینہ میں آزمائشیں، کتنے غزوات، دندان مبارک شہید، گال مبارک پہ زخم آیا، پیشانی مبارک پہ زخم آیا، اور بھوک اور فقر کا تو یہ حال تھا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 2 مہینے 3 مہینے ہمارے گھر میں 2 کالی چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ 2 کالی چیزیں کون سی؟ 2 کھجوریں اور پانی کا گلاس، اس پہ گزارا ہوتا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ وہ جیسے شاعر کہتے ہیں نا کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی مشکل بھی سوا ہے، تو اللہ نے جن کے رتبے بلند کیے ہوتے ہیں ان کے اوپر آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے اے انسان میں تجھے ان ساری چیزوں سے آزماؤں گا، پھر کیا ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے جو ان ساری آزمائشوں میں سے ان میں سے کسی پہ ایک آتی ہے یا ایک سے زیادہ آتے ہیں، اور اس پہ اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ کی خوشخبری سے بڑی کوئی خوشخبری ہو نہیں سکتی۔ اور اللہ کی خوشخبری کیا ہے؟ آخرت میں کامیابی۔ اللہ کے سارے جو مقصد ہے انسان کی کامیابی کا وہ آخرت کی کامیابی ہے، جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سنتے ہمیں سکھاتی ہیں۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے جو خوف میں بھی اللہ کی طرف رجوع کیا، اس نے پریشان نہیں ہوا، ایک اللہ پہ بھروسہ کیا، توکل کیا۔ اگر اس پہ فقر فاقہ آیا، رزق کی کمی ہو گئی، اس کے مال میں نقصان ہو گیا، اس نے سب چیزوں کو اس پہ صبر کیا۔ اس کی جان پہ کوئی تکلیف آئی، کوئی بیماری آئی، کوئی آزمائش آئی، موت آ جاتی ہے، کوئی اپنا عزیز ہوتے ہیں اتنے قریبی وہ جدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جتنے عزیز رشتہ دار، والدین، اولاد سب ہوتے ہیں، یہ سب کی سب اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں، یہ سب کی سب اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب چاہے اللہ ان کو واپس لے لیں، انسان اس وقت صبر کرتا ہے۔ تو اللہ کی ذات فرما دے کہ ان سارے نقصانات میں سے کوئی بھی تمہارے اوپر آئے تو ہر حال میں صبر کرنا ہے اس پہ، تو پھر تمہارے لیے خوشخبری ہے، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر اس پر واویلا کرو گے تو ملے گا کچھ نہیں، وہ آزمائش آنی ہی آنی ہے جو اللہ نے لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ جو اجر ہے جو اللہ سے ملنا ہے تکلیف پہ آنے کے۔ اب ایمان کی نشانی اللہ کی ذات ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جب انسان پہ کوئی بڑے سے بڑی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو اس کے ذہن میں فوراً یہ بات آ جائے کہ یا اللہ اس پہ جو تو نے اجر دینا ہے مجھے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس طریقے سے مجھے کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ میں تجھ سے وہ اجر لے لوں۔ رونے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اللہ کی ذات سے شکوہ کرنا، واویلا کرنا، لوگوں سے باتیں کرنا، یہ ساری اللہ کی ذات نے منع کیا ہے۔
رونا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے بیٹے کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا اللہ کے نبی، جو اللہ نے آپ کو ایک دعا دی ہوئی ہے کہ جو آپ مانگیں گے تو ہر حال میں اللہ کی ذات قبول فرمائے گی، آپ آج وہ مانگ لیں، آپ کے دل میں اتنا غم ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ بہت محبت ہے، میرے دل میں غم ہے، لیکن میں زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، اور میں وہ دعا بھی نہیں مانگوں گا، وہ دعا میں مانگوں گا قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے اور اس کی بخشش کے لیے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کریم ہیں، اپنی امت کے لیے کتنے غم خار ہیں، کتنی امت کا خیال رکھنے والے ہیں۔ لیکن آج امت کیا کر رہی ہے؟ آج امت قرآن سے بھی دور، آج امت نماز سے بھی دور، آج امت اچھائیوں سے بھی دور، آج امت کسی کو بتانے کے لیے کچھ تیار نہیں ہے کہ غیر مسلم جو ہے ان کو دین کی کوئی شکل ان کے سامنے پیش کریں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذاتوں نے کہا یہ میں نے امت کے لیے رکھی ہے، یہ میں آج نہیں مانگوں۔ تو ان کے لیے اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، الذین، وہ لوگ، اذا، جب، اصابتہم، پہنچتی ہے ان کو، مصیبتاً، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ وہ لوگ جن کو کوئی مصیبت، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہ جو اوپر اللہ نے بیان کی، یعنی خوف میں سے، بھوک میں سے، مالوں کے نقصان میں سے، اپنی جانوں پہ تکلیف آنے سے، پھلوں کے نقصان میں سے، جب ان میں اس میں سے کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایمان والے کہتے ہیں کہ بے شک، انا، بے شک، للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا، اور بے شک ہم نے، الیہ راجعون، اسی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ آج ہمارا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار جا رہا ہے اس کے پاس، کل ہم نے جانا ہے۔ آج اللہ نے رزق دیا ہوا تھا، اور اگر نہیں دیا تو اس نے پھر دینا ہے، اور دینے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کی رضا پہ جو انسان راضی ہو جاتا ہے وہ یہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اللہ کی رضا پہ کہ اللہ تو جو دیا ہے وہ بھی تیری مہربانی، اور جو تو واپس لے رہا ہے یہ بھی تیری مہربانی۔ میں اس حال میں بھی راضی تھا اور میں اس حال میں بھی راضی ہوں۔ یہاں پہ یہ ایسا موقع ہے کہ ان نقصان میں سے کوئی اس پہ نقصان آئے تو اللہ کی ذات سے مایوس ہو کے اگر وہ غیر اللہ کی طرف چلا گیا تو وہ اس خوشخبری سے بھی محروم ہو گیا، اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو ایک ایمان کی طاقت ہے اس سے بھی محروم ہو گیا۔ یہاں پہ انسان کے ایمان کی آزمائش ہے کہ وہ صبر کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یا وہ دائیں بائیں لوگوں کی طرف امیدیں رکھتا ہے، اپنی مال کے اوپر امید رکھتا ہے، اپنی برادری کے اوپر امید رکھتا ہے، یا جو دنیا کے اسباب ہیں اس کو دیکھ کے اس میں کھو جاتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگتا ہے، یا ایک اللہ کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر کوئی نعمت اللہ نے دی ہے الحمدللہ، کیونکہ نعمت دینا بھی آزمائش، اور اگر نہیں دے تب بھی آزمائش ہے۔ دونوں صورتوں میں انسان کی آزمائش ہے۔ عام طور پہ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت نہیں ملتی تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی آزمائش ہے، جب ملتی ہے ہم بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہماری اپنی صلاحیت ہے، یہ ہماری اپنی ساری محنت ہے، اپنے ہماری ٹیکنیکس ہیں، اپنے ہماری جو ذہن کی ہے بلندی ہے، یہ اس سے ہم نے حاصل کیا۔ حالانکہ یہ دونوں امتحان ہیں، اس ایک کو نہیں امتحان سمجھنا چاہیے۔ ملنے کو بھی جو انسان کی گزر بسر عزت سے اچھی ہو رہی ہے، اس پہ بھی انسان کو اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ایمان والے لوگ، ان میں سے کوئی بھی مصیبت ان پہ آتی ہے تو ان کا ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے چیز آئی ہے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، ہم نے بھی ادھر ہی لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک، یہ لوگ جو یہ پڑھتے ہیں مصیبت میں، جو اس مصیبت پہ صبر کرتے ہیں، اللہ کی ذات فرما رہی ہے اولئک، یہی لوگ ہیں، علیہم، ان کے اوپر، صلوات، اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی برکتیں ہیں، اللہ کی نوازشیں ہیں، اللہ کی عنایتیں ہیں۔ صلوات، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ ایسے لوگ کہ جو صبر کرتے ہیں اور اس مصیبت میں بڑی سے بڑی تکلیف بھی آ جاتی ہے، دکھ آ جاتا ہے، کوئی نقصان بھی ہو جاتا ہے، وہ اس پہ یہ کہتے ہیں، تو ایسے لوگوں پہ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ان پہ رحمتیں ہیں، میری نوازشیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ کی رحمتیں، اللہ کی عنایتیں، اللہ کی نوازشیں ہیں رب کی طرف سے، ورحمتاً، دوسری اللہ کی ان کی طرف سے، ان پہ رب کی رحمتیں۔ اور رب کی رحمت کے بغیر تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ رب کی رحمت ہی ہے جو ہر مصیبت میں انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بتاتی ہے۔ یہ دوسری خوشخبری اس بندے کے لیے۔ یہ دیکھیں، وبشر الصابرین، خوشخبریاں کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات، ایسے لوگوں پہ اللہ کی مہربانیاں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی سلامتیاں ہیں،
व रहमतन, और उसके ऊपर अल्लाह की रहमत है, व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हैं जो हदायत पर हैं। अल्लाह ने इनको हदायत दी। अब देखिए हदायत का पैमाना अल्लाह की ज़ात ने बता दिया। जो इन सारी मुसीबतों में अपने रब पे तवक्कुल करता है, किसी और गैर अल्लाह की तरफ उसका ध्यान भी नहीं जाता, और वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अपने दिल से पढ़ता है, उस पे अल्लाह की मेहरबानियाँ, रहमतें भी नाज़िल होंगी, उस पे अल्लाह की नवासियाँ और इनायत भी होंगी, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और यही है असल हदायत पे। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ होगी, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।